बेग साहब, आप चूँकि एक शायर भी हैं, एक अदीब भी हैं, अफ़साने भी आपने लिखे हैं, आपके शायरी के 2 मजमूए हैं, अफ़सानों का मजमूआ भी है और मुख़्तलिफ़ मौज़ूआत पर आप लिखते हैं और ख़ासकर कालम निगारी आपकी बहुत मशहूर है। आपने मुख़्तलिफ़ अख़बारात में आपने काम किया और मुख़्तलिफ़ मौज़ूआत पे आप आज तक लिखते रहे। जी ग़ालिबन 40 साल से जी, साल हो गए हैं और हम पढ़ते रहे। बल्कि अब ये इससे बताएँ कि ज़्यादा। आप जब अदब के मैदान में आपने कदम रखा, आपने शायरी की, अफ़साने लिखे, फिर कालम की तरफ कैसे आए? कॉलम का ये है कि जब मैंने मैट्रिक पास किया तो फिर मैं टीचर हो गया, और जी, बाकी तालीम पीएचडी तक मेरी फिर उसके साथ चलती रही, प्राइवेट और कुछ रहे। तो जब मैं टीचर था तो उसके फ़ौरन बाद ही कोयटा से जब ये जंग और मशरिक अखबार निकले तो मैं मशरिक में जी, काम करने लगा एज सब एडिटर और सफ़ा अदबी सफ़ा वगैरह का इंचार्ज। तो उस ज़माने में मुझे कॉलम के लिए कहा गया तो कॉलम लिखा, हुँ, तो कॉलम बड़ा बहुत पसंद किए गए जी, उस ज़माने। तो कई नाम चलते रहे। आजकल जो मैं कॉलम लिख रहा हूँ वो उसका उन्वान है आवाज़ दोस्त। हुँ, लेकिन उस ज़माने में ज़बां तुम्हारी कलम हमारा और इस तरह की कुछ उसके नाम बदलते रहे, काफ़ी सिलसिला चलता रहा। तो वो पसंद किए जाते रहे। उसकी एक बुनियादी वजह थी कि मैं थोड़ा सा तंज़ व मज़ा उसके अंदर और वो चाशनी के करता है, लिए चाशनी के लिए। चाहे नहीं, एक फितरती अंदाज था। हुँ, लोग जो है वो बहुत संजीदगी से बोर हो जाते हैं, हुँ, लिहाजा आपकी गुफ्तगू ऐसी होनी चाहिए जो ज़्यादा बोझ जहन पर महसूस ना करे सुनने वाला, पढ़ने वाला। इस एतबार से तो यह नहीं कि पूरा कॉलम ही सारा उसमें मज़ा में होता था, लेकिन उसमें एक आध टच आ जाता था। तो उसकी वजह से वो पसंद किया जाने लगा और फिर लिखता रहा। लेकिन ज़्यादा मैंने जो काम किया वो रिसर्च आर्टिकल्स और रिसर्च की बुनियाद पर सोशल रिसर्च है और बाकी शोबों पर रिसर्च है, और उस हवालों से उस पर ज़्यादा काम मैंने किया अखबार के हवाले से। डॉक्टर साहब, उस वक़्त अखबार पढ़ा जाता था, सोशल मीडिया नहीं था, बाकी चीज़ें नहीं थी। लोग अखबार को एक-एक लफ्ज़ पढ़ते थे, कॉलम भी जी पढ़ते जी थे, खबरें भी पढ़ते थे और फीडबैक भी आता था। जी आज सोशल मीडिया का दौर है। जी। आज के दौर को और उस दौर को किस नज़र से आप देखते हैं कि देखिए, क्या हर तब्दीली आई हर है? हर चीज़ बदलती है। आज का दौर, उस वक़्त भी ये तकाज़ा जब हम आए थे तो ये शुरू हो गया था। हुँ, अफ़साने की जगह अफ़सानचा आ गया था, जा यानी बहुत ही मुख़्तसर। अब जो है जो कुछ भी आपने करना होता है वो 2 से 3 5 मिनट से ज़्यादा आप वो नहीं करते, और उसको बिल्कुल जानदार अंदाज़ में बरजस्ता और बरमहल और बेहतर अंदाज़ से वो करते हैं, जो फ़ौरी तौर पर चाहे वो फिर कमर्शियल में ये वाला अपना हुँ, आम मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, उसके ऊपर वो पूरे असर के साथ आता है। मैं सोशल मीडिया पर भी हूँ, हुँ, तो मैं वो देखता हूँ कि किस तरीके से, और ये जो मीडिया है इसको ज़्यादातर नौजवान वो कर रहे हैं, लिहाजा आपको नौजवानों के मसाइल, नौजवानों का अंदाज, नौजवानों की पसंद नापसंद को देखते हुए उन्हें फिर ये नहीं कि उनकी उनकी डिमांड पर देना, आप उनको किस तरह गाइड कर सकते हैं, किस तरह राह रास्त पर ला सकते हैं, किस तरह मजाक मजाक में दूसरी बातों में उनके साथ अपनी बात कर सकते हैं, ये है तरीका। मतलब सब जैसे कि टेक्नोलॉजी दिन ब दिन जिद्दत इख्तियार कर गई है, जी, इस तरह अदब में भी हो रहा है कि नया साल की आमद और नई तख्लीकात और हाँ। नया सोच और नई, तो किस तरह देखते हैं कि क्या तख्लीकात नई आई हैं? साल के चेंज होते ही हर शायर और हर अदीब यही कहता है या तंज़ीम कि हम इस साल में ये करेंगे या मैं ये जिद्दत लाऊँगा। इस मैं तरह तो ये देखता हूँ कि मैं पहले साल की उस पर वो सदारत के लिए उन्होंने कहा और मैं गया। हुँ, बर्ग एक अदारा है, एक राइटर गिल्ड बलूचिस्तान। जा, तो उसके पहला दिन था और पहले दिन उन्होंने ये मुशायरा रखा जा, जिसपे शोरा ने नए साल की आमद पर वो किया, और मेरा जो उसमें सदारती है उसमें जो इजहार ख्याल था वो भी यही था कि साल के आगाज़ पर मैंने कहा कि ये शायर अदीबों की, लिखने वालों की बरादरी है कि हम सब मिल के बैठें
اور اس میں مختلف زبانوں کے، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر ایک لسانی تنوع بھی ہے، اس میں سارے پشتو، بلوچی، براوی، پنجابی، سرائکی، اردو سب زبانیں بولنے والے ہوتے ہیں، اور سب نے مل کر کے کیک بھی کاٹا اور ہنسی خوشی آغاز کیا. تو شاید بلوچستان میں ہم شاعر برادری ہی تھی جس نے سب نے مل کر ایک یکساں محبت کا اظہار کیا اور اس کا آغاز کیا. تو یہ ایک وہ ہے. اب رہا سوال کہ ہر یہ نہیں کہ صرف شاعری، ہر آدمی کو یہ چاہیے کہ جیسے ہی سال شروع ہو تو وہ اپنی زندگی کے متعلق اپنے کچھ ٹارگٹ رکھ لے، جس شعبے کا بھی ہے وہ، کہ میں نے یہ کرنا ہے، ہاں مثبت کہ انسان کے لیے، معاشرتی اس کے لیے وہ سود مند ثابت ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتایا کہ آپ نے شاعری کی آپ کی 2 کتابیں ہیں، اسی طرح افسانے کی کتاب ہے، باقی کن موضوعات پہ آپ نے کتابیں میں نے لکھی؟ بہت سے موضوعات پہ کام کیا. دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ بنیادی طور پر میں نے شروع میں کچھ عرصہ میں فیڈرل گورنمنٹ میں ڈپٹی ڈائریکٹر رہا، لیکن اس کے بعد میں نے تھوڑے ہی عرصے میں چھوڑ کر کے دوبارہ اس میں آگے اور کالج کی سائٹ پر اور یونیورسٹیوں میں پڑھاتا رہا. تو میرے زیادہ تر جو کام ہے جو رہا ہے وہ جو پاکستان کے مسائل ہیں، ایسے مسائل جس کو ہم سیاسی مسائل سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن جیسے ماحولیاتی مسائل ہیں، جیسے ہمارے جو ہے اگر آپ دیکھ لیں کہ سیاسی اس میں بیرونی مداخلت یا ان کے اثرات، انٹرنیشنل پولیٹکس ہے، اس کے اوپر میری جدید تاریخ عالم کتاب ہے وہ آئی ہے. پاکستان جنگیں اور سیاست آئیں، کیوں ہم پر جنگیں مسلط کی گئیں، ہم نے کہاں کہاں غلطی کی اور ان سے کیا کیا غلطیاں ہوئیں. اسی طرح خارجہ پالیسی کے اوپر ہے، اور میری کتابوں کو زیادہ تر جو پڑھنے والے ہیں وہ پی سی ایس اور سی ایس ایس کے جو اگزام میں آتے ہیں وہ ہیں. باقی چیزیں جو ہیں پھر اس میں جیسے اب پاکستان، بلوچستان خصوصاً ایک ایسا علاقہ ہے جس میں قدرتی آفات جو ہیں یہ بہت زیادہ آتی رہی ہیں. ٹڈی دل بھی ہے، سیلاب بھی ہے، خشکسالی بھی ہے، زلزلے بھی ہیں، یہ سمندری طوفان بھی ہیں، سب کچھ ہے. تو ان کے اوپر کیا اس کے تدارک کیسا ہونا چاہیے. اسی طرح اور کوئٹہ شہر سے میری وابستگی رہی، اس میں ادبی ٹچ بھی ہے. میرا شہر کوئٹہ وہ کتاب ہے. بلوچستان ساحل ماہی گیری وہ ایک کتاب ہے. 1.5 صدی کی ریل، جب 150 سال ہمارے ہاں یہ ریلوے کو ہو گئے تو اس کے اوپر لکھے، اس کے اندر ایک خاص رومانی اور ادبی ٹچ ہے، وہ بھی اپنی جگہ وہ رکھتے. تو یہ تمام چیزیں بس چلتی رہی ہیں. جیسے ڈرامے بھی لکھے میں نے، ٹی وی کے لیے بھی لکھے، نیشنل اس کے اوپر چلے. کاظم پاشا نے میرے ڈرامے کیے، 3 ڈرامے کیے انہوں نے میرے. ڈاکومنٹری جی ڈاکومنٹریاں وہاں بے شمار لکھی، میرے خیال ہے کوئی 100 سے اوپر میری ڈاکومنٹریاں، اور اس کے اوپر یونیسیف ایوارڈ بھی دیا گیا مجھے، اور باقی نیشنل انٹرنیشنل ایوارڈ میں شاید بلوچستان، پاکستان میں 2 ہیں ہم آدمی، اور بلوچستان میں میں اکیلا ہوں جسے گرین نیشنل ایوارڈ بھی ملا ہے، جو ماحولیات کے اس کے لیے بہتری کے لیے وہ کیا گیا. ویسے تو جو کچھ ڈاکومنٹریز میں نے کی، جیسے قائد اعظم ایک احساس شخصیت، جی اور وہ زیارت میں اس کے آخری کاریزوں کے اوپر تھی، اور بہت سے کے اوپر تھی، ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے، بے نظیر صاحبہ کے حوالے سے، شخصیت کے حوالے سے، اور اسی طرح کوئٹہ شہر کے حوالے سے مختلف موضوع پر، پانی کے حوالے سے، تربت کے اوپر ڈاکومنٹری میں نے لکھی، اور بہت سے شہروں کے. ابھی پچھلے دنوں میں نے ہنگول اور یہ کیا اس کا نام ہے، یہ بولان، اور یہ جو ہمارے کرخساں، اور یہ جو ہے مہر گڑھ کی، اور بہت سی جو ہے اس پہ ڈاکومنٹری چلی. بلکہ ڈاکومنٹری بھی ایک فن ہے آج کل. تو ڈاکو ڈرامہ ہے نا، ڈاکو ڈرامہ بھی آ گیا ہے نا، تو وہ زیادہ مؤثر ہے، وہ زیادہ مؤثر ہے. جی اچھا یہ بتائیں کہ جو چونکہ آپ ایک استاد بھی ہیں، اور ہمارے جو آج کا نوجوان ہے جو سوشل میڈیا سے زیادہ وابستہ ہے، وہ کتاب سے کیا دور ہوتا جا رہا ہے، یا کتاب سے دوری کی وجہ سے وہ کیا کو رہا ہے؟ دیکھیے کتاب کی عظمت کو تو کبھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا، کہ کتاب اللہ تعالیٰ نے، کتابیں ہوتا نہیں، 4 کتابیں، 3 میں تحریف ہوئی، قرآن ابھی تک. کتاب میں جب آپ پڑھتے ہیں تو جیسا ہے نا، کچھ کسی نے کہا ہے کہ کچھ کتابیں چکھنے کی ہوتی ہیں، کچھ کتابیں چبانے کی ہوتی ہیں، بہت کم کتابیں چبا کے نگلنے کی ہوتی ہیں. پہلے تو یہ ہوتا ہے کتاب کتنی اہم ہے، کتنی. پھر یہ ہے کہ کتاب جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کا اپنا تخیل ساتھ چل رہا چلتا ہے.
جو بہت بڑا ادیب ہو، دانشور ہو، تو اس کی گرفت میں آپ آ جاتے ہیں کہ اس کے پاس دلائل بھی ہوتے ہیں، اس کے پاس خیال بھی ہوتا ہے، اس کے پاس سوچ بھی ہوتی ہے، ریسرچ بھی ہوتی ہے۔ عام سا لکھنے والا ہوتا ہے، اس کے اگر آپ کا مطالعہ بڑا ہے تو آپ اس سے ایگری نہیں کرتے، کتاب اٹھا کر وہاں رکھ دیتے۔ پھر جب کتاب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا اپنا تخیل کام کر رہا ہوتا ہے، کہیں آپ اس کے ساتھ چلتے ہیں مصنف کے، اور کہیں آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں، تو اس سے آپ کی دماغی صلاحیت بڑھتی ہے۔ یہ جو اب اسکرین پر اگر میں یہاں سے بیٹھا ہوں دیکھ رہا ہوں تو ساؤنڈ بھی ہے، ساؤنڈ کے ساتھ اس کی آواز بھی ہے، لہجہ بھی ہے، اس کے تاثرات بھی چل رہے ہیں، اس کا کلر بھی آ رہا ہے، لائٹ بھی آ رہی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کا وہ جو خیال کا فوکس ہے یا تخیل ہے اس کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ یہ تو ہے، لیکن اب کیا کریں گے جب چیز چینج ہو گئی ہے؟ تو میرا خیال یہ کہ اب کتابیں آپ کو ایک یہ جو سوشل میڈیا، اس سے ایک آپ کو آسانی بھی ہو گئی، مطلب ہے آپ کا آج کا جس کو ٹیپ کرتے ہیں، ٹیبلٹ کہتے ہیں، وہ تقریباً کتاب کی سائز کی ہوتی ہے، جیسے کمپیوٹر اپنا لیپ ٹاپ سے ذرا چھوٹی اور موبائل فون سے ذرا بڑی۔ موبائل فون میں آپ کا پڑھنا دشوار ہوتا ہے، اس سے آپ کی آنکھوں کے اوپر بھی فرق پڑتا ہے، اور اس سے آپ کی جو پڑھنے کی اسپیڈ جو ٹیب کے اوپر جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کا فاؤنڈ آپ اتنا ہی کر لیتے ہیں جتنا کتاب کا، اور مزے سے آپ اس کو پڑھتے رہتے ہیں، اور وہ صرف اس کے اندر جو ہے لائٹ، چونکہ وہ لائٹ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ باقی آپ کو سہولت ملتی ہے۔ اور پھر آپ کے پاس ایک چھوٹی سی چپ میں ہزاروں کتابوں کی ایک لائبریری آ سکتی ہے، آپ مزے سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ اگر یہ جو سوشل میڈیا آپ کو سہولت دے رہا ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ اب اگر بازار جائیں، آج کوئی کتاب خریدیں 2000 روپے 3000 روپے کی کتاب آپ کو ملتی ہے، اچھی کتاب جو اب وہی کتاب جو آپ جو ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اور اس کے اندر پڑھ لیتے ہیں، اور جب چاہیں جس وقت چاہیں اس کو جہاں تک پڑھیے وہاں تک وہ کر لیا اور پھر شروع کر دیا۔ تو اس حساب سے اگر نیا بچے جو ہے نوجوان جو اب شوق پیدا کر لیں، ہاں یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک کلب ہونا چاہیے، جیسے میں نے اپنے کالج میں اور اس میں رکھا ہے، جو ہے اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں، اگر کسی نے کوئی اچھی کتاب پڑھی ہے تو اس پہ ایک گروپ ڈسکشن ہو جاتی ہے، وہ اس کا آؤٹ لائن بتا دیتا ہے کہ یہ چیزیں تھی اور یہ میں نے پڑھی، اس کے اوپر اگر کسی دوسرے نے بھی پڑھی ہے تو اس پر ایک مباحثہ ہو جاتا ہے۔ اس سے جو ہوتا ہے دماغ کی صلاحیت اور قوت جو ہوتی ہے وہ بڑھتی ہے، وہ بڑھ جاتی ہے۔ جی ہاں ڈاکٹر صاحب، اب آپ کی شاعری بھی سننا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین و سامعین دونوں، کوئی غزل، کوئی نظم جو آپ کو پسند؟ لمحے بدل گئے تیرے ثانی بدل گئے، سوچا تجھے تو درد کے معنی بدل گئے، سوچا تجھے تو درد کے معنی بدل گئے، ناب و شاہ مرید رہے میرے شہر میں، ناب و شاہ مرید رہے میرے شہر میں، رسم وفا و قصہ و حانی بدل گئے، ایک شب کی نیند دل کا تقدس ہی لے گئی، ایک شب کی نیند دل کا تقدس ہی لے گئی، بند آنکھ تھی اور لوگ کہانی بدل گئے، رگ رگ میں میرے خون کے سالار مر گئے، رگ رگ میں میری خون کے سالار مر گئے، جذبے ہمارے طرز روانی بدل گئے۔ یہ ایک چھوٹی سی ایک نظم ہے، 4-5 شعر ہیں۔ ہر خوشبو پھول پرندے بچے، ہر موسم ہر رت میں سچے، خوشبو پھول پرندے بچے، خوشبو پھول پرندے بچے، رنگ کے لہجے تتلی تتلی، پھول کی لے میں خوشبو خوشبو، رات کی رانی دن کا راجا، چمپا بیلا گیندا سنجت، دھوپ سمے یا چاند کی رت میں، سب کو بھائیں گیت سنائیں، سب کو بھائیں گیت سنائیں، امن محبت جنگ سے نفرت، امن محبت جنگ سے نفرت، جنگ سے نفرت امن محبت، ہر موسم ہر رت میں سچے، خوشبو پھول پرندے بچے۔ واہ واہ واہ، بہت خوب بہت خوب۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، لاسٹ میں آپ نوجوانوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں، چونکہ ایک استاد کی حیثیت سے، ایک شاعر اور ادیب کی حیثیت سے، ایک دانشور کی حیثیت سے، کہ وہ اگر ادب کی طرف آنا چاہیں تو چونکہ کتابوں سے دوری ہوتی جا رہی ہے، سوشل میڈیا نے اس کی جگہ لے لی ہے، اور وہ پھر اس ٹریک پہ صحیح چلیں، کیونکہ ہمارے اور آپ کے زمانے میں جو کتابیں ہوتی تھی تو ہم ریسرچ کرتے تھے، آج وہ ریسرچ آسان ہو گیا ہے کہ بیسک آپ سوشل میڈیا سے لے سکتے ہیں۔ دیکھیے، ایک تو پہلے نوجوان یہ سمجھ لیں کہ ان کے پاس طاقتور جسم ہے اور ان کے پاس اور جوانی ہے، صحیح،
جوانی خوبصورتی ہے. بالکل. کہتے ہیں نا جوانی کوئی خوبصورت. جوانی میں خوبصورت نہیں ہوا تو پھر وہ کبھی بھی خوبصورت نہیں. صحیح. اب طاقت اور جوانی دونوں اسٹیمنا مطلب وہ زیادہ دیر تک کام کر سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس جو عقل ہے وہ تو انسان کی ہے، لیکن اس کی جلا یا اس کو آگے بڑھنے میں اس کو ضرورت ہے تجربے کی، مطالعے کی. تجربہ اس کے پاس وقت کے ساتھ ساتھ آئے گا. بالکل. لہٰذا وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک اچھا استاد اگر آپ کو میسر ہے تو آپ تھوڑے وقت میں زیادہ سیکھ سکتے ہیں. بالکل. کتابیں اپنے طور پر ایک جس کو ہم کہتے ہیں ایک مثلث بنتی ہے نا، کتاب، استاد اور طالب علم، یہ ایک مثلث ہے. اس مثلث میں سے کوئی بھی ایک چیز اگر ہو تو وہ اس کی جو بڑھوتی ہے یا طاقت ہے وہ نہیں ہے. تو وہ سیکھنے کے عمل میں اس چیز کو مد نظر رکھیں، اور اگر نصاب ہے تو اس کو نصاب کے مطابق پڑھیں، اور اگر فارغ ہیں تو اپنے لیے کوئی نہ کوئی شعبہ علم. ہر آدمی کا ایک پسند ہوتی ہے. کسی کو تاریخ پسند ہے، کسی کو جغرافیہ پسند ہے، کسی کو سائنس فکشن پسند ہے، کسی کو افسانہ پسند ہے، شاعری پسند ہے. اس پہ قید نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ایسا ہونا چاہیے جو اس کے مطالعے میں رہے. کیونکہ پڑھنا جو ہے نا، ہمارا تو دین اسٹارٹ ہی ہے بھائی، اقرا باسم ربک کا. وہ تو پہلا کام ہی یہی ہوا ہے کہ پڑھنے سے. ہاں، تو جب ہم نے آغاز ہی پڑھنا وہ کیا ہوا ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے چاہے تم علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے. علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پہ فرض ہے. علم عقل میرے دین کی بنیاد، اور علم اس کے دوسری حدیث سے علم میرا ہتھیار ہے. تو جہاں پر آپ کی عقل بنیاد ہو جائے اور علم جو ہے ہتھیار ہو جائے تو اس سے بڑا اور کیا ہوتا ہے. تو یہ چاہے وہ سوشل میڈیا، یہ نہیں میں انکار نہیں ہوں، اس سے منع نہیں کروں گا سوشل میڈیا سے. جب آپ کے پاس پرکھ آ جائے، سمجھ آ جائے، آپ چیز کو کسوٹی پہ پرکھ سکیں، سمجھ سکیں، تو پھر آپ کے سامنے چاہے کہ جتنا مرضی سوشل میڈیا ہے، آپ کو برے اچھے کی تمیز ہو جائے گی. اور آپ اس کے اندر بھی، کیونکہ سوشل میڈیا کا یہ ہے کہ کم سے کم وقت میں چھوٹی سی چھوٹی اس میں 2-3 منٹ میں آپ بہت جامع انداز میں چیز کو بیان کرتے ہیں، مثلا فصاحت و بلاغت کے ساتھ. اب اس کی ایک مثال دیتے ہیں. ہم جب پڑھاتے ہیں کہ اگر جملہ ہے کیا ہے، تو بولتے ہیں نا کہ سگریٹ کے ایک کونے پر آگ اور دوسرے ایک سرے پہ آگ اور دوسرے سرے پر احمق ہوتا ہے. اب دیکھیے دو لفظ تھے اور جسے ایک جملہ بنا، اور اس نے جو ہے پوری کی پوری بات کو جو ہے بہت مؤثر طریقے سے بیان کر دیا. تو کم لکھنا، وہ مولانا محمد علی جوہر بہت اچھا اداریہ لکھتے تھے مگر طویل لکھتے تھے. تو کسی دوست نے ان سے کہا کہ مولانا کمال کا اداریہ لکھتے ہیں آپ، لیکن ذرا مختصر لکھا کریں. تو انہوں نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے. یعنی مختصر لکھنا زیادہ دقت طلب اور زیادہ وقت طلب ہوتا ہے، لیکن جب آپ لکھتے ہیں تو وہی اصل ہوتا ہے.